साबिक हुकूमत ने पेट्रोल और LNG के हुसूल का कोई भी लॉन्ग टर्म मुआहिदा नहीं किया। पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ाया। आज मुल्क में नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के मुआहिदों की वजह से बिजली मुयस्सर है। इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं कि हर मौके पर उन्होंने साथ दिया। मुश्किलात हैं मगर मिलकर काम करेंगे तो आसानियां भी आएंगी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। 175 उम्मीदवार मैदान में। 3140 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। इलेक्शन कमीशन की कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के खुसूसी इंतजामात। इस्लामाबाद और लाहौर में कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। 2000 FC एहलकार भी तैनात करने का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लाहौर पहुंच गए। वोटर्स की हिफाजत के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़ाने का प्लान है। PTI टाइगर से गुंडागर्दी कराई गई या डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो नताइज का जिम्मेदार इमरान न्याजी होगा। 4 साल इक़्तिदार में अवाम को लूटने वालों को 20 हलकों के अवाम का मैंडेट लूटने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा। एक ही रोज सबसे ज्यादा 10 अफराद जान की बाजी हार गए। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक 189 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासला बरकरार रखने जैसी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। तिब्बी माहिरीन की राय। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की आज और कल सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA समेत तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
اور شو میں سب سے پہلے بات کریں گے آج کی اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق حکومت کی ناقص کارکردگی کے باعث ملک کو مسائل کا سامنا ہے۔ پیٹرول اور LNG کا کوئی طویل مدتی معاہدہ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غریب عوام کی فلاح کا رونا رونے والوں نے اپنے دور میں 20,000 ارب کا قرض لیا۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ سابق حکومت نے IMF سے معاہدہ توڑا اور بے تحاشا سبسڈیز دیں، جس سے خساروں میں اضافہ ہوا اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے ملک کو سری لنکا بننے سے بچا لیا۔ خان صاحب نے جو پیٹرول پر سبسڈی دی جس سے 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ملک جو تھا وہ مشکل میں آ گیا تھا، یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ نومبر میں واپس معاہدہ کیا، سائن کری، تو فروری کے اندر جا کے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ سری لنکا نے بھی یہی کیا، فروری کے اندر سری لنکا نے بھی پیٹرول پہ نقصان کیا، ہم نے بھی پیٹرول پہ نقصان کیا۔ خان صاحب ملک کو دیوالیہ پن کے پاس لے کے گئے تھے، ڈیفالٹ سے بچایا ہے پاکستان کو اس حکومت نے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے پیٹرول اور LNG کی خریداری کے لیے کوئی طویل المدت معاہدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ملک کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ ہم 12 کارگوز امپورٹ کرنے کی فیسلٹی لے کے گئے، جو ایکسپائر ہو گئے اس کو انہوں نے رینیو بھی نہیں کیا اور نئے بھی نہیں خریدے۔ تو آج LNG کا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ نہیں ہے، کوئی ڈیزل کا نیا معاہدہ نہیں کیا لانگ ٹرم کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ۔ $6-7 کا پیٹرول ہو گیا تھا، اس سے بھی سستا مل رہا تھا۔ گیس آپ کو لانگ ٹرم سودے $4 کے مل رہے تھے، آپ نے وہ مسترد کر دیے، آپ نے آئل لینا مسترد کر دیا اور آپ پھر باتیں کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زراعت کے شعبے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سارے سیڈز کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا، ٹریکٹرز کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا، فرٹیلائزر کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا۔ تو ایگریکلچر کے اوپر ہم دے رہے ہیں مراعات، نوجوانوں کو 5 لاکھ تک تو ہم انٹرسٹ فری لونز دیں گے۔ تو ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینے ہوں گے تو وہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے بجلی 1 پیسہ بھی نہیں بڑھائی ہے، لیکن وہ 5 روپے جو سبسڈی خان صاحب نے دی تھی جس کا 27 ارب روپے کا ایک مزید اور نقصان تھا، وہ بالکل ہم نے ختم کیے۔ 50% کنزیومرز جو ہیں ان کی گیس کا بل 1 روپے سے بھی نہیں بڑھے گا۔ ڈیزل میں خاص طور پر 40 روپے کی کمی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا قیمتوں میں کمی آنی چاہیے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ دوست ملکوں اور ترقیاتی شراکت داروں سے پاکستان کو 10 سے 12 ارب ڈالر ملیں گے۔ کسی دوست ملک سے ہم کو $1.2 بلین کی آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ فائنینسنگ مل جائے گی۔ ایک فورن ملک جو ہے وہ $1.5 سے $2 بلین پاکستان میں انویسٹ کرے گا اسٹاکس کے اندر۔ ایک اور فورن دوست ملک جو ہے وہ ہمیں شاید کوئی گیس ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوست ملک ہمارا کچھ ڈپازٹس بھی دے گا۔ $3.5 ارب جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم کو مل جائیں گے، اور $2.5 ارب جو ہے، یہ پورے سال کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ بینک سے مل جائیں گے۔ دونوں ملا کر 6 تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ تھوڑے سے پیسے ہیں وہ اس سے بھی ملیں گے، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بھی $400-500 ملین، اور تھوڑے سے شاید اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے بھی تھوڑے سے کچھ فنڈنگ بڑھ جائے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک کو مشکل سے نکالنے اور معاشی استحکام لانے میں تمام اتحادی جماعتوں نے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان ریلویز اور قومی ایئر لائن PIA کا کرایوں میں 10% کمی کا اعلان۔ کمی پر فیصلوں کا اطلاق کل سے ہوگا، جو اگلے 30 روز تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان ریلویز اور قومی ایئر لائن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ فائدہ اپنے مسافروں تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان ریلویز اور PIA نے یہ فائدہ اپنے مسافروں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پاکستان ریلویز کی میل ایکسپریس ٹرینز کے اکانومی کلاس کے کرایوں میں 10% کمی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح PIA کی اندرون ملک تمام پروازوں کی دونوں کلاسز پر بھی کرایوں میں 10% رعایت دی جا رہی ہے۔ اس رعایت کا اطلاق اگلے 30 روز کے لیے ہوگا۔
واضح رہے کہ ریلویز میں 94% مسافر اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں، جبکہ پی آئی اے میں 90% مسافر اکانومی کلاس کے مسافر ہیں۔ اس کمی کا نوٹیفیکیشن 17 جولائی کو یعنی کل انشاءاللہ جاری کر دیا جائے گا۔ ہمارے اس اقدام کے بعد سول ایویشن اتھارٹی پرائیویٹ ایئر لائنز کو بھی یہ ہدایت کرے گی کہ وہ اپنے کرایوں میں کمی کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ صوبائی حکومتیں ٹرانسپورٹر سے رابطہ کر کے ان کے کرایوں میں کمی کے اقدامات بھی کریں گی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اور اب بات کریں گے کچھ ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ پنجاب کے 14 اضلاع میں صوبائی اسمبلی کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات کل ہو رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوگا اور بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے نوید حیات۔ پنجاب کے جن 14 اضلاع میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں لاہور، راولپنڈی، ہوشاب، بکھر، فیصل آباد، شیخوپورہ، ساہیوال، ملتان، بہاول نگر، لیا، ڈی جیہان، جنگ، مظفر گڑھ اور لودرا شامل ہیں۔ ان حلقوں میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے پولنگ مٹیریل، بیلٹ پیپرز، پولنگ بیگ سمیت ضروری سامان پریزائڈنگ افسران کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو پولنگ سٹیشنز پر پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے میدان سج چکا ہے اور مجموعی طور پر 175 امیدوار میدان میں اترے ہیں، جن میں آزاد امیدوار بھی شامل ہیں۔ ضمنی انتخابات کے لیے متعلقہ حلقوں میں مجموعی طور پر 3140 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر رینجرز اور پاک فوج کے جوان بھی سیکیورٹی کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ پنجاب کے الیکشن کمشنر سعید گل نے لاہور میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 158 کا دورہ کیا اور پولنگ کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم امپارشل ہیں، ہم نے کسی بات پہ کان نہیں دھرنا، جو کچھ کہتا رہے وہ کہتا رہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ انتہائی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جس کا جو بیانیہ ہو وہ اس کا ذاتی بیانیہ ہے۔ ضمنی انتخابات کے لیے 3100 سے زائد پولنگ سٹیشنز پر 52,000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے پولنگ سٹیشنز پر لیڈی پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گی۔ صوبے بھر میں ضمنی انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے سینٹرل پولیس آفس اور ضلعی سطح پر کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے 4 حلقوں میں 9000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ سیف سٹی کے کیمروں سے بھی مدد لی جائے گی۔ ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے لاہور میں اہم اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان، صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ پنجاب کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ عوام امید کرتی ہے کہ جیتنے والا امیدوار جیت کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے لاہور اور اسلام آباد میں کنٹرول روم قائم کیے ہیں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان تمام امور کی نگرانی کے لیے لاہور پہنچ چکے ہیں۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست پر وزارت داخلہ نے 2000 ایف سی اہلکار بھی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ تمام ریاستی اداروں کی بھرپور مدد حاصل ہے، بہتر انتظامات اور مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام بلا خوف و خطر گھر سے باہر نکلیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ عمر حمید خان نے کہا کہ الیکشن کے دوران کسی قسم کی بدامنی برداشت نہیں کی جائے گی، تخریبی عناصر کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ ووٹرز کی حفاظت کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی ضروری ہے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کل پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹرل سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں مانیٹرنگ سیل، سینٹرل کنٹرول روم اور سوشل میڈیا ونگ قائم کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی کنٹرول سے تمام حلقوں سے معلومات اور اطلاعات کو جمع کر کے بلا تاخیر عوام اور میڈیا تک پہنچایا جائے گا تاکہ ڈسکا کے ووٹ اور الیکشن عملہ چوری کرنے والے اور فسادیوں پر نظر رکھی جا سکے، ان کی شر انگیزیوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ ناظرین، وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 500 سے زائد فسادی ضمنی انتخاب میں فساد کے ارادے سے پنجاب پہنچائے گئے ہیں۔ حلقے سے باہر کے پولنگ ایجنٹ لگانے کی درخواست اسی سازش کا حصہ تھی۔ خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو پنجاب کے بھائیوں سے لڑانے کا پلان ہے۔ پرویز خٹک، اسد کیسر، علی محمد خان اور مراد سعید ان فسادیوں کو پناہ فراہم کر رہے ہیں۔
اپنے بیان میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو 17 جولائی کو دنگا فساد سے باز رہنے کی وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان الیکشن ہار چکا ہے، اب عوام سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ عمران اور اس کے ٹائیگرز قانون کے دائرے میں رہیں، ڈسکا الیکشن والی کوئی حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ الیکشن کمیشن کے احکامات اور قانون کو توڑنے والوں کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی ٹائیگر سے غنڈہ گردی کرائی گئی تو نتائج کا ذمہ دار عمران نیازی ہوگا۔ 4 سال اقتدار میں عوام کو لوٹنے والوں کو 20 حلقوں کے عوام کا مینڈیٹ لوٹنے نہیں دیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی بھی اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا اور فساد کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزارت داخلہ صاف، شفاف اور پرامن الیکشنز کو یقینی بنائے گی۔ اور ناظرین، پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی سے 24 گھنٹے قبل ایئر لائنز کی طرف سے ہوم چیک ان کی سہولت۔ پاکستان حج مشن مکہ اور سعودی حکومت کا حجاج کی سہولت اور آسانی کے لیے ایک اور بڑا قدم۔ حجاج صرف اپنا ہینڈ کیری لے کر روانہ ہوں گے، ایئرپورٹ پر وقت بھی کم صرف ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں عمران منصب خان۔ حجاج کرام کی سہولت کے لیے وطن واپسی سے 24 گھنٹے قبل سامان کی ریپنگ، ایئر لائن کو حوالگی اور بورڈنگ پاس کا اجرا، یہ ہے پاکستان حج مشن کا ہوم چیک ان پروگرام۔ یہ ایک اضافی اور سہولت ہمیں مل گئی ہے کہ ہوٹل سے ہمارا سامان بک ہو کے چلا جائے گا، ہمارے لیے جب ایئرپورٹ پہنچیں گے ہینڈ کیری اٹھائیں گے اور جہاز میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست قسم کی یہ سہولت دی حکومت نے۔ تھینک یو پاکستان۔ الحمدللہ ہم بہت بڑی تکلیف سے بچے، یہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ ہر حاجی 5 لیٹر آب زمزم ساتھ لے کر جائے گا جو انہیں ایئرپورٹ پر دیا جائے گا، جبکہ واپسی کے لیے سامان، آب زمزم اور بورڈنگ پاس کے 3 ٹیگ جاری کیے جا رہے ہیں۔ ان کو اس وقت زمزم لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ زمزم جو ہے وہ پاکستان سے سب کو 5 لیٹر ملے گا۔ پاکستان حج مشن نے حجاج کے لیے مکہ اور مدینہ میں سعودی قوانین کے مطابق حج انتظامات کیے ہیں۔ We send a team from our company to the hotel to check the boarding pass and the bag tag like you see here for the passenger, so he can go to the airport direct to the gate. بہت ہی اچھا سہولت دیا ہے اور مفتی عبدالشکور صاحب نے اس سال بہت ہی بہترین انتظامات کیے ہیں۔ سعودی ایئرپورٹس پر قطار اور انتظار کی زحمت سے بچنے کے لیے حجاج کی آسان اور محفوظ وطن واپسی پاک سعودی سفری ہدایات پر عمل کر کے ہی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اپنا ہینڈ کیری اٹھائیں اور کسی بھی انتظار اور دقت کا سامنا کیے بغیر جا کر جہاز میں سوار ہو جائیں۔ حکومت کی جانب سے حجاج کرام کو ان کی رہائش پر ہوم چیک ان کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جو ایک مثالی اقدام ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی نیوز، مکہ۔ کچھ دیگر اہم سٹوریز پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ اور ناظرین، ہم کچھ بات کرتے ہیں کورونا صورتحال کی۔ چھٹی لہر میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے۔ 4 ماہ کے بعد ایک ہی روز سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 10 افراد کورونا کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں مسلسل تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 22,451 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 737 نئے کیسز سامنے آئے۔ NIH کی رپورٹ کے مطابق 189 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.28% ریکارڈ کی گئی ہے۔
कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। डॉक्टर फरहान अली इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुसलसल हम कोरोना केसेस में इजाफा देख रहे हैं, फ्लक्चुएशन जारी है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 2 से 5% के दरमियान डेली हम देखते हैं कि शरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही है। केसेस बढ़ने की वजह क्या है? क्या सिर्फ एहतियात का दामन हमने हाथ से छोड़ दिया, या वो लोग जो बूस्टर डोज नहीं लगा रहे वो शायद इसका शिकार ज्यादा हो रहे हैं? जी, ऐसे ही है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, और दूसरा वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही है, ख़ास तौर पे एल्डरली एज ग्रुप, या वो लोग जिनको कोई बीमारी चल रही है, कोमार्बिड जिसे हम कहते हैं, यानी शुगर का मसला चल रहा है, या जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं दमे की बीमारी की वजह से, या जिनको पहले कभी टीबी हो चुकी है, तो ये लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो इनको जो उनसे कोविड के ज़्यादा अटैक ज़्यादा सीरियस कंडीशन के साथ होता है, और बाज़ ये शिद्दत बढ़ जाती है और सिवियरिटी जो उनकी है हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी हमें करना पड़ जाता है। और लोग जो ज़्यादा आ रहे हैं वो हाई ग्रेड बुखार के साथ आ रहे हैं, यानी तेज़ बुखार होता है, 103 से लेके 104 तक होता है। उसके साथ चेस्ट की भी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होती है, यानी खांसी होना शुरू हो जाती है, गला ख़राब होता है, और बाज़ कंडीशन में सांस भी फूलता है। लेकिन इस कोविड के साथ सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन उस तरह नहीं ड्रॉप करती जिस तरह पहले पिछली जो लेयर हमने देखी थी फर्स्ट और सेकंड लेयर में। लेकिन फिर भी जो लोग रिस्क पर हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त